अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका वश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम सब कुछ सुने या सुनाएं, इससे पहले मुनासिब ही नहीं ज़रूरी समझती हूँ कि गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले हमारे आका व मौला, हमारे गमगुसार आका, वो सोने सोने प्यारे प्यारे मदनी आका, जो रब के महबूब, दाना ए ग़ुयूब, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम बेबसों के बस, हम बेकसों के कस, तमाम आलमों की रहमत, तमाम आलमों की जान पर निहायत अदब व एहतराम के साथ दरूद व सलाम का तोहफ़ा इतनी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ पेश करें कि तमाम ज़मीन व आसमान के फ़रिश्ते गवाह हो जाए। या रब्बुल आलमीन, तेरी इन बंदियों ने तेरे हबीब पे दरूद व सलाम भेजा है, तो इसके सदक़े तुफ़ैल तो इन सब के तमाम सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ आका करीम मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में दरूद के नज़राने पेश करें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और दूसरी मर्तबा फिर इश्क में डूब के आका की बारगाह में अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए दरूद का नज़राना बड़ी मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और तीसरी मर्तबा फिर इश्क में डूब के अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का मौज़ू मुहर्रमुल हराम पर है और आप सबको ये हिजरी सन इस्लामिक साल का आगाज़ जो होने वाला है बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह करीम गुज़िश्ता साल से बेहतर इस साल को, हमारे लिए आने वाले साल को हमारे लिए मुबारक करे। अल्लाह इस साल में हमें वो अपने रहमतों से, फ़रहतों से, नेमतों से मालामाल फरमाए और अपने अच्छे बंदों में, प्यारे बंदों में, नेक बंदों में, हुज़ूर पाक के प्यारे उम्मती में हमें शामिल फरमाए। अल्लाह भी राज़ी हो, अल्लाह का रसूल भी राज़ी हो और अल्लाह के रसूल के अहले बैत भी राज़ी हो। अल्लाह करे ऐसा बना दे। गौर व तफक्कुर करें तो समझ में आता है कि हर आने वाला साल जब आता है तो जाने वाला साल बहुत सी हमारी नेमतें लेकर चले जाता है। और सबसे बड़ी नेमत तो ये है कि ज़िंदगी का एक साल कम हो जाता है। ज़िंदगी रफ्ता रफ्ता सुबह शाम का आना, ये वक्त की गर्दिश हमें कुछ समझाती है, सिखाती है। हर चीज़ पे हमने पहरे लगा रखे हैं, लेकिन वक्त पे और उम्र पे कोई पहरा नहीं है, कोई लगा ही नहीं सकता। ये अल्लाह का कुदरती निज़ाम है कि किस तरीके से हमारी उम्र
ہم سے نکلتی جاتی ہے. ہمارا وقت، کبھی ہم بچے تھے، پھر جوان تھے، پھر بوڑھے ہوتے پہ ہیں، اور دھیرے دھیرے ہر آنے والی موت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ فنا ہونے والی زندگی ہے، اور ایک آخرت ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو آئیے اس نئے سال کے آغاز کے پہلے ہم اپنے آپ سے کچھ وعدے کریں کہ زندگی کو یوں گزارے، جتنی گھڑیاں، جتنی زندگی ہماری سانسیں بچی ہے، اس میں اللہ رب العزت ہمیں وہ ہدایت عطا فرمائے. اس کی ہدایت کے بنا تو ہم ایک نیکی بھی نہیں کر سکتے، سانس بھی نہیں لے سکتے. اللہ کرے وہ ہدایت دے ہم کو کہ ہم نیکیاں کرنے والے بن جائے، اللہ کے فرما بردار، اطاعت گزار، اس کے رسول کے اطاعت گزار بن جائے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے خوف کھانے والے بن جائے، اللہ سے سچی پکی محبت کرنے والے بن جائے. اسی ضمن میں ہم آئیے دو حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. ہم وعدہ کریں نا کہ آئندہ سال سے، آنے والے سال سے اور ابھی سے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم اپنی زندگی کو ایک معیاری زندگی، ڈسپلن والی زندگی بنائیں. آقا فرماتے ہیں، مدنی آقا، سونے آقا، پیارے آقا، رب کے محبوب، دانائے غیوب، ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کو، اے مومنو، اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو 3 باتیں اپنے بچوں میں پیدا کرو، سکھاؤ. پہلی بات، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھاؤ. قرآن پاک کو سمجھ کے، ترتیب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، سمجھ کے کیا احکام ان پہ صادر کیے اللہ نے، وہ سب سمجھاؤ. قرآن پاک کو پڑھنا سکھاؤ. قرآن نور عرفان ہے. ساری دنیا کی چیزیں، اگر آپ ساری دنیا کی ڈگریاں لے لو، چاہے ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، کلیکٹر بنو، ڈاکٹر جو چاہے بنو، ڈاکٹر بنو گے، زولاجی پڑھو گے، باٹنی پڑھو گے، انسان بننا نہیں معلوم. اس میں انسان کے بارے میں، اس کی نسیں کتنی ہیں، ہڈیاں کتنی ہیں، خون کا کتنا بہاؤ ہے اور کیسا ہونا چاہیے، اور کڈنی کیسے کام کرتی ہے، یہ میڈیکل سائنس سکھاتا ہے. لیکن انسان کو، انسان کے بدن کی تو بارے میں پورا سکھاتا ہے، لیکن انسان کو، آدمی کو انسان بننا نہیں سکھاتا. آدمی کو انسان بننا صرف قرآن کریم سکھاتا ہے. اللہ کی روشن کتاب قرآن کریم سکھاتا ہے. قرآن کو جب بچہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے احکام کو جانتا ہے، اور احکاموں کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو انسان جب ڈھالتا ہے، تب جا کے وہ بندہ بنتا ہے. صحیح معنوں میں وہ ڈسپلن والا بنتا ہے. صحیح معنوں میں اسے غور و تفکر کرنا آ جاتا ہے، اسے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے. اس لیے آقا نے کتنی پیاری بات بتائی کہ اپنے بچوں کو کیا کرو 3 باتیں سکھاؤ. پہلی، قرآن کریم کو پڑھنا بھی سکھاؤ، سمجھنا بھی سکھاؤ. اور دوسری بات یہ، میرے آقا فرماتے ہیں ان میں میری محبت پیدا کرو. ان میں کیا کرو؟ ان میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرو. اللہ آقا فرما رہے ہیں ان میں میری محبت پیدا کرو، انہیں میری محبت سکھاؤ. انہیں میری محبت کیسے سکھاؤ؟ کیونکہ جب اللہ کے رسول سے محبت کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. جو رسول کا نہیں وہ اللہ کا نہیں. اور رسول سے محبت عین ایمان ہے. ایمان کی پہچان محبت رسول ہے. جس کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے سے کھل جائے، وہ رسول کا دیوانہ ہے. رسول سے محبت کرنا. آقا فرماتے دوسرا کام کون سا؟ اپنے بچوں کو محبت رسول سکھاؤ. کیونکہ کوئی بندہ، آقا فرماتے کہ کوئی بھی بندہ جب تک مسلمان نہیں ہوتا، کامل ایمان والا نہیں ہوتا، جس کے نزدیک میری محبت
اس کی جان سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ اس کے نزدیک میں محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، تب تک وہ اللہ کے نزدیک بھی نہیں ہو سکتا۔ کامل مومن تبھی ہوگا جب وہ اللہ کے رسول سے اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے تمام دنیا کے جتنے رشتے ان سب سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ اللہ کے رسول سے، اللہ کے حبیب سے، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والا بن جائے۔ اور تیسری چیز مدنی آقا ارشاد فرماتے ہیں، تیسری چیز ارشاد فرماتے ہیں، انہیں میری اہل بیت سے محبت کرنے والا بناؤ، انہیں میری اہل بیت سے محبت کرنے والا بناؤ۔ اہل بیت کی محبت ایمان ہے، اور آقا فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہو نا، کیوں کرتے ہو؟ بولو اللہ سے محبت کرتے ہو نا، کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری کائنات میں ہمیں نعمتیں دی، زندگی دی، خوشیاں دی، اولاد دی، بھائی بہن دیے، ماں باپ دیے، اور یہ دنیا کی رنگ رنگی چیزیں ہمیں نعمتوں کے طور پر دی۔ اس کے شکریہ میں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کرتے ہیں؟ اور اس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اس اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میری خاطر میری اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اہل بیت سے محبت کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، تین چیزیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ کیا سکھانا ہے اپنے بچوں کو؟ قرآن پاک کا حافظ بناؤ، حافظ نہیں بنا سکتے تو پڑھنا تو سکھاؤ، صحیح ترتیب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاؤ۔ مہنگے مہنگے ٹیوشنس لگاتے ہو، یہ سارے سبجیکٹس ہیں، میتھس ہے، انگلش ہے، بایولوجی ہے، باٹنی ہے، اور نہ جانے کتنے اکنامکس ہے اور ہسٹری ہے، اور اس کے لیے بورڈ کا ایگزام آتا ہے تو ماں باپ بڑے بڑے پیکج لیتے ہیں اور بڑی بڑے ٹیوشنس لگا کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ لیکن جہاں قرآن کی بات آتی ہے تو ایسے کسی کو بھی اپنے بچوں کو سونپ دیتے ہیں، اور پھر وہ کچھ بھی الٹا سیدھا وہ پڑھا دے، سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، نہ مطلب ہی سمجھ میں آیا، ساری زندگی بیت جاتی ہے، موت بھی آ جاتی ہے، مر کھپ بھی جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں کیا میسج ہمارے لیے آیا وہ ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم نے سکھانا ضروری نہیں سمجھا اپنے بچوں کو۔ دنیا کی پڑھائی میں تو ہم بالکل بڑھ چڑھ کے کمپٹیشن میں رہتے ہیں، ہمارا بچہ ٹاپر ہونا چاہیے، لیکن ہمارا بچہ قرآن پاک کو بھی جانتا ہے، یہ ماں باپ کو فکر نہیں ہے، ان کے آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھانے والا بنائے، قرآن پاک کو سکھانے کے لیے ہم کوششیں کریں کہ اچھے طریقے سے سیکھیں۔ دوسرا، حضور پاک سے جان سے زیادہ محبت کہ ناموں سے رسالت پہ اپنی جان کو مر جانے کے لائق بنا لینا، حضور پاک کی محبت پہ، حضور پاک کی ناموس پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا اپنی اولاد میں، کہ ہم سب برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے، گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، گستاخ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ محبت جس دن آئے گی نا، اس دن مسلمان ہو جائے گا۔ مجال ہے پھر کوئی نبی کی شان گستاخی کر سکے؟ اللہ ایسی صلاحیتیں ہم سب میں پیدا کرے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت وضو فرما رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ وضو کر رہے تھے، وضو۔ اور صحابہ کرام بڑھ چڑھ کے، دوڑ کے بالکل آپ کے آس پاس پانی کو جھیل رہے تھے، وضو کے گرنے والے پانی کو، وضو سے گرنے والا جو پانی، جب کلی کیا تو پانی گرتا ہے نیچے، اس کو کیچ کر رہے تھے، چھیل رہے تھے، اور چھیل کے کوئی پی رہا تھا، کوئی چہرے پہ مل رہا تھا، کوئی سر پہ مل رہا تھا، کوئی سینے پہ لگا رہا تھا۔ اس طریقے سے یہ والہانہ محبت تھی صحابہ کرام کو اپنے حضور پاک سے، اتنی محبت۔ پیارے آقا نے جب یہ عمل ان کا دیکھا، مسکرا دیے، ارشاد فرماتے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہو اے میرے ساتھیوں، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ وضو کا پانی جھیل کے پی رہے ہو، چہرے پہ لگا رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ سوال کیا۔ یا رسول اللہ، یہ کام ہم اللہ کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ کام جو کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اللہ کے رسول کی
محبت میں کر رہے ہیں یا رسول اللہ. اچھا پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں محبت کیسے کہتے ہیں. تمہیں مجھ سے محبت ہے تو محبت کیسی کرنا ہے میں تمہیں بتاؤں گا. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ تو محبت ہے، اچھی بات ہے کہ حضور پاک کے تو جسم اطہر سے گرے قطرے جو ہے وہ ان خوش نصیبوں کو ملے نا. اور وہ صحابہ کرام تو آپ کے لیے بھی جان دینے کو تیار رہے، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنی پراپرٹی، اپنا مال، سب کچھ دین کی راہ میں قربان کر دیا. یہ محبت تو تھی آپ کی جیسی. ہمیں بتانا مقصد تھا اپنے صحابیوں کے ذریعے کسی بتانا. وہ تو اچھا ہوا کہ انہوں نے پوچھا بتائیے یا رسول اللہ آپ سے محبت کیسی ہو. تو محبت کا مطلب آقا نے سمجھایا کہ اے میرے ساتھیوں سنو، اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. میرے آقا نے فرما دیا کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج کل تو نماز میں جھوٹ، نماز ہوتی نہیں ہوتی بولے نماز ہو گئی، پل پل پہ جھوٹ. مسلمان نہیں رہ جاتا وہ. اگر اس درمیان جھوٹ بولنے میں اگر مر گیا نا تو جہنم میں جانا پڑے گا. جھوٹ سے تو پوری دنیا بھری پڑی ہے. جھوٹ کو تو یوں سمجھ لیا ہے جیسے اس کے بنا تو زندگی نہیں ہے. جھوٹ. آقا فرماتے ہیں میرا امتی، مجھ سے چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. دوسرا کیا کہا؟ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. مجھ سے محبت کرنے والے کی نشانی کیا ہے؟ جو حضور سے محبت کرے. کوئی بول دے تو یہ رسول کا امتی یہ دھوکہ دے رہا ہے. ہمارے ماں باپ کو کوئی برا بول دے تو کتنا برا لگتا ہے. کوئی یہ کہہ دے کہ یہ رسول کا امتی ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ رسول کا امتی ہے، دھوکے دیتا ہے، یہ رسول کا امتی ہے. اسی 4 چیز بتائی آقا نے. پہلا، مجھ سے کوئی محبت کرنے والا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا. دوسرا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، دیانتداری سے رہے گا. ہاں کسی کی مجبوری ہوتی ہے اور لوگ سمجھ لے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے. اس کی مجبوری کو مسلمان نہ سمجھے اور اس کو تنگ کرے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو پھر اس کی غلطی ہے. اللہ کی نظر میں ہمیشہ اپنے آپ کو سچا بنائے رکھے. اللہ کی نظر میں کبھی دھوکے باز نہ رہے. کسی مومن کو جو حضور پاک کا امتی ہے وہ یہ سوچ کے دھوکہ نہ دے کہ چلتا ہے. آج ہمارا معاشرہ، اللہ اکبر. اور تیسرا بتایا مسلمان سمجھ چکتا ہے میرا امتی ہرگز وہ مسلمان نہیں جس کی زبان سے اور ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہو جائے، 24 گھنٹے وہ اس کو ڈسٹرب کرے، پریشان کرے، آقا نے فرما دیا وہ مسلمان نہیں ہے. اگر حضور پاک سے جس کو محبت ہوگی وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا، اپنے پڑوسی کو کا نقصان نہیں کرے گا. اور چوتھی چیز کیا بتائی آقا نے؟ چوتھی چیز بتائی جس کو مجھ سے محبت ہے وہ میری اہل بیت سے محبت کرے گا. جسے مجھ سے محبت ہے، جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ میری اہل بیت سے محبت کرے، میرے گھر والوں سے محبت کرے. کیا پیاری بات ہے. آئیے ہم عہد کریں. آج تو سارا عالم ان 4 اچھائیوں سے نا واقف ہے لیکن عمل نہیں کرنا چاہتے. آخرت کی تو پرواہ ہی نہیں ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کر رہے ہیں. اللہ میں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. یہ نئے سال سے ہم وعدے کریں اپنے آپ سے کہ بس ہم بولے تو سچ بولے،
वादा करे तो पूरा करे, पड़ोसियों के साथ अच्छे रहें और हुजूर पाक के अहले बैत से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले बने रहें। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, क्या फरमाते? ए लोगो, मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मानिंद है। जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो गए थे सब बच गए थे। जो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के मानिंद मेरी अहले बैत है, जो इसमें सवार हो गया वो बच गया। उसी तरीके से जिसने मेरी अहले बैत के दामन को पकड़ लिया, आपके रास्ते पे जो चला, वो कभी गुमराह नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात है। अहले बैत से मोहब्बत करना। आइए अहले बैत